Muslim Indian religious scholars, or ulema as they are much known as, will have to reimagine their role to stay relevant. They need to come out of the time wrap to reclaim their glorious past and must come up with a fresh narrative and not the philosophies of the past. Welcome to The Matrix. The achievements of Indian Muslim religious scholars are legendary, including their role in India's freedom struggle. Some of them are doing great job even today. However, a majority of Indian ulema are living in the past. This is just the right time to reconcile tradition with modernity. Today in The Matrix, I come up with 5 priority areas for Indian ulema. Suitable approach for education of the Muslim children. It could be a mix of Aligarh Deobandi schools of thought. Inculcating respect for nation state and not the fantasies of caliphate. Protecting women's rights and editing outdated literature such as Bahishti Zeba. Reviving Ijtihad, the practice of independent reasoning. Learning from the experiences of Muslim World League, Nahdlatul Ulema. Today in our studios, we have with us Mufti Ehsan Raza Hashmi Misbahi, who's a young Muslim scholar, and he's teaching in Jamia Hazrat Nizamuddin Madrasa in New Delhi, and he also happens to be the principal of that institute. Assalamu alaikum rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our show. Mufti Ehsan साहब, सबसे पहले आपसे ये पूछेंगे कि आप अपनी जर्नी के बारे में आप बताएं. सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा आपकी पूरी जमात को कि आपने मुझे इस मुबारक प्लेटफॉर्म पर आने का मौका फ़राहम किया. और जहाँ तक मेरे तालीमी असफ़ार की बात है तो सबसे पहले मैं पैदा हुआ सीतामढ़ी बिहार के एक छोटे से गांव में, जहाँ न दीनी तालीम और न दुनियावी तालीम और किसी तरह का कोई स्कूल या शानदार तरीक़े से कोई तालीमी इंतज़ाम नहीं था. लेकिन मेरे फ़ादर पढ़ाते थे कोटा डिस्ट्रिक्ट के एक मशहूर कस्बा कैथून में. वहाँ दारुल उलूम रज़विया नाम करके एक मारूफ़ इदारा है. उसी इदारे के अंदर वालिद मोहतरम प्रिंसिपल थे, तो इस वजह से बचपन में तकरीबन 3 या 4 साल की उम्र में उनके साथ मुझे कोटा का सफ़र करने का मौका मिला और वहीं मेरी दीनी और असरी तालीम की इब्तिदा हुई. वहाँ मैंने प्राइमरी स्कूल में मेरा नाम लिखवा दिया गया. तो कोटा से मैंने 10th क्लास पास आउट किया और साथ में वालिद मोहतरम से मैं उर्दू, अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल करता था. मैंने अपने वालिद मोहतरम की ज़िंदगी को देखा कि वो बहुत ही ज़्यादा सुलझे हुए आदमी थे और बड़े इंसानियत नवाज़ थे और बड़े लगन और जज्बे के साथ में काम करते थे. कभी उन्होंने जो है पैसे को अपने ऊपर तरजीह नहीं दी. कहा कि पहले खिदमत, इंसानियत की खिदमत, लोगों की खिदमत, ये सबसे बुनियादी चीज़ें, दौलत ही सब कुछ नहीं है. तो ये जज्बा मुझे उनसे मिला. मैंने कहा कि अब्बा मैं भी जो है इंजीनियर या डॉक्टर बनने की जगह आपकी तरह एक इस्लामिक स्कॉलर बनना चाहता हूँ. तो फिर वालिद मोहतरम के मशवरे से मैं आज़मगढ़ के मशहूर कस्बा मुबारकपुर में आबाद अल-जामिअतुल अशरफिया अरबिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और वहाँ तकरीबन मैंने 6 साल मुकम्मल रहकर आलिम और फ़ाजिल की डिग्री 2020 में कंप्लीट की. और इसी दरमियान मैंने यूपी बोर्ड से 12th क्लास भी कंप्लीट किया और शिबली नेशनल कॉलेज आज़मगढ़ से मैंने बैचलर की डिग्री भी हासिल की अरबिक, इंग्लिश और इकोनॉमिक में. उसके बाद मैं मुफ्ती और काजी बनने के लिए बिहार की राजधानी पटना चला गया. मरकज़ी इदारे शरिया के अंदर मैंने एडमिशन लिया और वहाँ 2 साल बाज़ाब्ता मैंने मुफ्ती और काजी की तरबियत हासिल की और डिग्री हासिल की. इसी दरमियान मैंने मौलाना मज़हरुल हक़ अरबिक एंड पर्शियन यूनिवर्सिटी से मास्टर की डिग्री भी कंप्लीट की. तो इस तरह से मेरा तालीमी सफ़र मुकम्मल हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह अब रब्बे अकरम के फ़ज़ल व करम से जो एक मेरा ख्वाब था बचपन में कि मैं अपने वालिद मोहतरम की तरह अपने कौम की, अपने समाज की और अपने वतन की खिदमत करूँ, तो ये मौका मुझे मिल रहा है. बहुत खूब. आपका एक ख्वाब था जो पूरा हुआ. लेकिन मुफ्ती एहसान साहब, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका ख्वाब इंजीनियर और डॉक्टर बनने भी होता है. हालांकि आजकल हमारे उलेमा में बेदारी आ रही है और उनका मॉडर्न एजुकेशन की तरफ रुझान हो रहा है, लेकिन अभी भी जो मेजॉरिटी ऑफ हमारे उलेमा हैं पूरे मुल्क में
اتنی بڑی تعداد میں، ان میں اب بھی مذہبی تعلیم کی طرف زیادہ کانسنٹریشن ہے، زیادہ کیا پورا ہی کانسنٹریشن ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے اس بارے میں؟ یہ واقعی افسوسناک بات ہے کہ بہت سے حضرات نے مذہب کا معنی صرف یہ کر دیا ہے کہ ہم قرآن اور احادیث کو پڑھ لیں اور اس کو سمجھ لیں، اور نماز ہمیں پڑھنا آ جائے، روزہ رکھنا آ جائے، ہم زکوٰۃ حج کرنا سیکھ جائیں تو گویا مذہب ہم نے سیکھ لیا. حالانکہ مذہب کا مفہوم یہ نہیں تھا. مذہب ہمیں انسانیت کا پیغام دیتا ہے، ہمیں اپنے حقوق کی تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں ایک معاشرے میں زندگی کیسی گزارنی چاہیے. تو اسی مذہب کے دائرے میں سوشولوجی پڑھنا بھی آئے گا، اسی مذہب کے دائرے میں میتھمیٹکس پڑھنا آئے گا، اسی مذہب کے دائرے میں ہسٹری پڑھنا بھی آئے گا. اور آج جتنے بھی فنون اور علوم پائے جا رہے ہیں، سبجیکٹس پائے جا رہے ہیں، جس کو ہم عصری تعلیم کے نام پر دینی تعلیم سے الگ کر دیتے ہیں، یہ در حقیقت الگ کرنا درست نہیں ہے کسی بھی طرح. یہی وجہ ہے کہ مدرسہ نظامیہ بغداد جب قائم کیا گیا تھا تو اس کے اندر نظام الملک طوسی نے اس زمانے کے بڑے بڑے اسلامک اسکولر کی رہنمائی میں ایک مدرسے کا ایک ایسا سلیبس تیار کیا کہ اس سے پڑھنے والے اس وقت کے بڑے بڑے فزیشین بھی ہوتے تھے، فلاسفر بھی ہوتے تھے، میتھمیٹیشین بھی ہوتے تھے. اور اسی مدرسے سے پڑھنے والوں میں عمر خیام کا بھی نام آتا ہے، جو ایک مشہور اس زمانے کے فلاسفر تھے. اسی سے پڑھنے والے ابن سینا بھی تھے، اور بڑے بڑے اسلامک اسکولر ہزاروں کی تعداد میں اس مدرسے سے پڑھ کر نکلے. تو اگر میں یہ سمجھوں اور یہ کہوں کہ مذہب فقط ہمیں ان عبادات ہی کو ادا کرنے کا نام ہے تو یہ کہنا درست نہیں ہوگا، بلکہ مذہب کے اندر بڑی وسعت ہے اور اس وسعت کو کہیں نہ کہیں ہم تنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بہت اچھی بات کہی آپ نے مفتی احسان صاحب. لیکن کیا ہے کہ آج کل ہمارا جو معاشرے میں جو ینگ جنریشن ہے اس کے لوگ سوشل میڈیا پر پوسٹ دیکھتے ہیں اور خلیفائٹ جو ہے اس کے سنہرے سپنے دیکھنے لگتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں انہیں سچائی سے واقف کرانا چاہیے، ان کو ریالٹی ہے اس سے واقف کرانا چاہیے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ بلا شبہ بہت ضروری ہے. آج موجودہ زمانے میں جو ہمارے سامنے چیلنجز ہیں اور جو تقاضے ہیں اس کو سمجھنا اور سمجھانا یہ بہت ضروری ہے. بہت سارے مدارس میں پڑھنے والے بچے آج کے تقاضوں کو اور چیلنجز کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو کس طرح سے پڑھنا چاہیے، ہمیں کس طرح سے زمانے کے ساتھ میں اٹیچ ہو کر چلنا چاہیے، کس طرح سے ہم اپنے آپ کو پریزنٹ کریں کہ ہم سے لوگ وحشت نہ کریں بلکہ ہمارے قریب آئیں، ہم سے لوگ دوری نہ برتیں بلکہ ہم سے محبت کرنا سیکھیں، اور ہمیں ایک اجنبی مخلوق نہ سمجھیں بلکہ وہ یہ سمجھیں کہ ہم ان میں سے ہی ایک عام بشر ہیں جو انہی کی طرح اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، رہتے ہیں اور سوتے ہیں. جی بالکل. اور حب الوطنی اور جس ملک میں ہم ہیں اس کا نمک کھاتے ہیں، اس کے بارے میں غور و فکر کرنا، اس کے لیے کام کرنا، یہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے اور ایک بہت بڑی ایک کوالٹی ہے جو ہر ایک میں ہونی چاہیے. مفتی احسان صاحب، آج کل مسلم ورلڈ لیگ اور نہضت العلماء جو انڈونیشیا کا ہے اور مسلم ورلڈ لیگ سعودی عرب، ایسے بڑے علماء، ایسے بڑے ادارے جو کہ آج کل وہ ماڈریٹ اسلام کی طرف رخ کر رہے ہیں، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم ان سے کچھ سیکھ سکتے ہیں؟ حال ہی میں آپ کو پتا ہوگا ڈاکٹر علیسہ آئے تھے مسلم ورلڈ لیگ کے، انہوں نے بہت اچھی باتیں کی اور ہمیں اس بارے میں بتایا کہ پوری دنیا میں کس لیول پر کام ہو رہا ہے انٹرفیتھ ڈائلاگ کا، سبھی مذہبوں کے لوگوں سے ملنا، کرسچن کمیونٹی سے ملنا، ہندو کمیونٹی کے لیڈر سے ملنا، بدھسٹ سے ملنا، یہاں تک کہ یہودیوں سے بھی ملنا. تو کیا آپ کو لگتا ہے ہمیں اس سے کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے؟ ہمارے جو ہندوستان کے علماء ہیں وہ ان کے کام سے کچھ سیکھ سکتے ہیں. بلا شبہ یہ بڑا زبردست اقدام ہے نہضت العلماء کا اور ورلڈ مسلم لیگ کا کہ وہ حضرات پوری دنیا کے اندر اسلام کی آفاقیت کو عام کر رہے ہیں کہ اسلام ایک محدود فکر والا مذہب نہیں ہے بلکہ وہ ایک آفاقی مذہب ہے جس کے دائرے میں پوری انسانیت آتی ہے اور ابن آدم کا ہر فرد آتا ہے. اور اس پیغام کو لے کر کے اٹھنا آج ہندوستان میں بھی ضروری ہے، بلکہ بر صغیر کے اندر تو اس کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ آج جو مسلم اسکولرز ہیں اور علماء ہیں ان کا تعلق دوسرے مذاہب اور دوسرے ادیان اور
دوسری اقوام کے لوگوں کے ساتھ میں بہت ہی کم ہیں. یہی وجہ ہے کہ اسلام کو نہ وہ صحیح طور پر ریپرزینٹ کر پا رہے ہیں، نہ صحیح طور پر سمجھا رہے ہیں کہ اسلام کا اصل مقصد کیا تھا اور آج اس کو کس انداز میں سمجھانا چاہیے. اس میں بہت حد تک کمی آئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ورلڈ مسلم لیگ اور نہضت العلماء نے جو اسلام کے آفاقی پیغام کو چہاردانگ عالم میں عام کیا ہے، بلا شبہ آج بر صغیر ہند و پاک میں اس کی بہت اشد ضرورت ہے، اور ہمارے علماء کرام کو اسی منہج پر اور اسی طریقہ کار پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ الرحمن جو آج جدید نسل تیار ہو رہی ہے علماء کی، ان میں بڑی حد تک بیداری آئی ہے، اور وہ یونیورسٹیوں کا رخ کر کے، عصری تعلیم گاہوں کا رخ کر کے اپنا مزاج یہ بنا چکے ہیں کہ ہمیں اس اسلام کے آفاقی نظام کو خوب سے خوب کرنا ہے، اس میں کبھی کمی نہیں آنے دیں گے. اور انشاءاللہ یہ جذبہ سلامت رکھے اللہ ان علماء کا بھی اور خاص کر میرا بھی. مفتی احسان، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے، ہمیں آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا، شکریہ. میں بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس عظیم پلیٹ فارم پر بلا کر اپنی بات رکھنے کا موقع دیا، اور مجھے آج کے علماء اور عوام سے اپنی فکر رکھنے کی اجازت ملی. اس پر میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں، اور اسی طرح سے امید ہے کہ مستقبل میں ہمارا اور آپ کا ربط و تعلق بنا رہے گا. As per the Islamic history, the concept of ulema started during the time of Hazrat Umar, who was one of the caliphs in Islamic history. In 632 AD, his notions on women's rights were highly progressive. During his rule, they were given enough opportunities to grow in all walks of life. Over the time, however, in transmission, true Islamic values have been misinterpreted. This needs to be corrected, and Indian ulama have to play a big role in this direction. That's all we have for this week. We'll be back soon with a new topic very soon. Till then, goodbye from the Matrix team.